बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी हम्द व सना बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे सहाबी के मुतल्लिक़ जो आज भी ज़िंदा हैं, जिनसे मुतल्लिक़ा वाक़या सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप इराक़, सऊदी अरब और उर्दन के संगम पर वाक़ इलाके की तरफ सफ़र करें तो आपको वहाँ एक वसी व अरीज़ सहरा मिलेगा। इस वसी सहरा में कहीं भी सब्ज़ा नज़र नहीं आएगा, मगर वहीं एक हैरान कुन मंजर दिखाई देता है। ये मंजर है एक हरे भरे दरख्त का जो अपने इर्द गिर्द मीलों तक के इलाके में वाहिद दरख्त है। इस दरख्त को अरबी इंतज़ामिया ने शजर रसूल का नाम दिया है और मकामी अफराद उसे आखिरी जिंदा सहाबी के तौर पर याद करते हैं, क्योंकि उस दरख्त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। ये दरख्त उर्दन के शुमाली सहरा में वाक़ है और तकरीबन 1400 साल से इस रेगिस्तान के बीच अकेला हरा भरा खड़ा है। इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नीचे कुछ देर आराम फरमाया था। कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को इशारा किया तो वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त के नीचे आराम किया और इसने अपनी शाखें फैलाकर आप पर साया किया। बेशक ये दरख्त अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक है कि 1500 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी ये दरख्त अपनी जगह सलामत और सरसब्ज है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इस हैरत अंगेज वाक़े की तफसील सुनाएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर कैसे हुआ और क्या वाक़यात पेश आए थे। इसके साथ साथ हम इस मुबारक दरख्त के बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील फराहम करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, जैसा कि आप सब वाकिफ हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन आपके बचपन ही में वफात पा गए थे, जिसके बाद आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। दादा की वफात के बाद ये जिम्मेदारी आपके चचा हजरत अबू तालिब के कांधों पर आ गई। रिवायात के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब की ज़ेरे किफालत आ गए थे। तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत अबू तालिब के 10 बेटे थे, जिनमें हजरत अब्बास सबसे छोटे थे और उनका इंतकाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हो चुका था। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत का मसला उठा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को अपने सामने बिठाया और उनमें से हजरत अबू तालिब को अपने पास बुलाकर कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे दिल में मेरे पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहद मोहब्बत पाई है, लिहाजा उनकी परवरिश का फरीजा तुम्हारे सुपर्द करता हूँ। इसके बाद से हजरत अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ेरे किफालत ले लिया और उनकी परवरिश का आगाज किया। हजरत अबू तालिब किसी लम्हे भी अपने भतीजे को खुद से जुदा नहीं करते थे और अपनी बीवी हजरत फातिमा बिनते असद भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत रखती थीं। हजरत फातिमा बिनते असद की मोहब्बत का एक वाक़या उस वक्त सामने आया जब उनका इंतकाल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दफनाने से कबिल उनकी कब्र में लेटकर अपनी नूरानी चादर उनके कफन के साथ लपेट दी। इस मोहब्बत भरे अमल से हजरत फातिमा बिनते असद की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार होता है। हजरत अबू तालिब तिजारत किया करते थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 बरस की हुई तो उस वक्त आपके चचा हजरत अबू तालिब ने तिजारत के लिए शाम का सफर करने का इरादा किया। हजरत अबू तालिब चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी मोहब्बत रखते थे, इसलिए इस सफर में आपको भी अपने हमराह ले गए। तारीखी रिवायात के मुताबिक ऐलान नबूवत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा तिजारती सफर किए। उनमें से 2 मरतबा शाम की जानिब और एक बार यमन की तरफ रवानगी हुई। ये शाम का पहला सफर था। मुअर्रिखीन के मुताबिक ये सफर 586 ईस्वी में हुआ, जब ये काफिला बैतुल मक़दिस के शुमाल में दमिश्क के करीब वाक़े मकाम बसरा पहुंचा तो हजरत अबू तालिब और दीगर काफिला वाले सवारियों से उतरकर एक
ایک گھنے درخت کے قریب آرام کے لیے رک گئے۔ اس زمانے میں یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر انتظام تھا۔ بصرے کے قریب ایک گرجا گھر تھا اور اس میں ایک عیسائی راہب مقیم تھا۔ راہب کا نام بحیرہ تھا اور وہ اناجیل اربع کا ایک بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے اور روایات کے مطابق حضرت سلمان فارسی نے بھی ان سے علم حاصل کیا تھا۔ مدارت النبوہ میں صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ بحیرہ راہب کی اس گرجا میں موجودگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس علاقے سے متوقع تھا، چنانچہ وہ حجاز سے آنے والے ہر قافلے کو بغور دیکھتا مگر اس ہستی کی تلاش جاری رکھتا جس کے لیے اس نے اپنی آنکھیں اور دل فرش راہ پر رکھا تھا۔ جب قافلہ بصرے کے مقام پر رکا اور قریش کے افراد آرام کی غرض سے قیام پذیر ہوئے تو بحیرہ راہب قافلے کے قریب پہنچا اور جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے ہاتھ کو تھام کر بولا، یہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ تعالی رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ جب لوگوں نے بحیرہ راہب سے پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں تو اس نے جواب دیا کہ جب قافلے کے لوگ گھاٹی سے اتر رہے تھے اس نے دیکھا کہ تمام پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے۔ بحیرہ نے وضاحت کی کہ یہ خاصیت صرف انبیاء کو ہی عطا ہوتی ہے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب گرجا گھر میں کھانے وغیرہ کا انتظام کرنے گیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ اس پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا اور آپ کو بلایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو ایک بادل آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ گرجا گھر کے قریب پہنچے تو سب لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب کے طور پر پیچھے بیٹھنا پسند کیا جہاں دھوپ تھی۔ اسی وقت درخت نے اپنی شاخیں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ البدایہ والنہایہ اور سیرت ابن ہشام کے مطابق درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کرنے کے لیے جھک گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر بحیرہ بے ساختہ پکار اٹھا کہ دیکھو درخت کا سایہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امام بیہقی نے بھی اس واقعے کو قدر مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات پوچھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کیا آپ کی نیند پوری ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال اور دیگر باتوں کے بارے میں بھی سوالات کیے اور آپ نے انہیں ان کی تصدیق کے مطابق جوابات دیے جو بحیرہ کے معلومات کے مطابق تھے۔ پھر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف دیکھا جہاں شانوں کے درمیان سیب کی مانند مہر نبوت نمایاں تھی۔ بحیرہ نے ان تمام علامات کی تصدیق کے بعد حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ آپ کا اس بچے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد زندہ نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس تصدیق کے بعد بحیرہ نے جذبات سے مغلوب ہو کر حضرت ابو طالب کو کہا کہ اس بچے کو روم لے کر نہ جائیں کیونکہ رومی جب اس کی علامات دیکھیں گے تو ان کی جان کے درپے ہو جائیں گے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طرف سے دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ روم کی جانب سے 7 آدمی اس طرف آ رہے ہیں۔ بحیرہ نے ان کا استقبال کیا اور ان سے آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ نبی آخر الزماں اس مہینے میں سفر پر نکلے ہیں اور ہمارے آدمی ہر راستے پر موجود ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ اسی راستے سے آ رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ بحیرہ راہب نے ان 7 افراد سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچا
پہنچانا چاہے تو کیا تم اسے روک سکتے ہو؟ ان لوگوں نے انکار میں جواب دیا۔ بحیرہ نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں چاہیے کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور ان کی مخالفت سے باز رہو۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت اپنے ساتھ واپس مکہ لے جانے کا فیصلہ کیا یا انہیں وہاں سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ بحیرہ راہب نے رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی عقیدت سے سفر کے لیے کچھ توشہ یعنی خشک روٹی اور زیتون کا تیل بھی پیش کیا۔ ناظرین، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنی فکر و عمل سے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا احترام صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی آپ کی عظمت کو تسلیم کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر حیرت انگیز واقعات میں وہ شامل ہیں جہاں جانوروں اور درختوں نے بھی مقام نبوت کو پہچانا۔ ایسی ہی ایک مثال اردن کی سرزمین پر موجود ایک درخت کی ہے جس کے سائے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحے آرام فرمایا اور وہ درخت ہمیشہ کے لیے بخت اور خوش بختی کا نشان بن گیا۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ درخت واحد ہے جو اس بیابان میں سرسبز و شاداب کھڑا ہے۔ آج کے دور میں اس صحابی درخت کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ درخت مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سرحان کے قریب واقع ہے اور کتب سیرت اور احادیث میں اس مبارک درخت کا تذکرہ موجود ہے۔ جامع ترمذی کے باب کتاب المناقب میں بھی اس درخت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ درخت آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے اور حکومت اردن نے اس تاریخی مقام اور شاہراہ کو بھی محفوظ کر لیا ہے جہاں سے قافلے شام جایا کرتے تھے۔ ایک نمایاں نشانی یہ ہے کہ اس مقام پر اگا ہوا یہ واحد درخت ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ ایک درخت کو بھی حیات جادواں بخش سکتی ہے۔ ناظرین، اسی واقعے کو ایک دوسری روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ قدیم زمانے میں اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جس میں بحیرہ نامی ایک عالم انجیل مقیم تھا۔ بحیرہ اس علاقے میں علم و فضل کی عظیم شخصیت سمجھا جاتا تھا اور اپنی خانقاہ میں تنہائی پسند زندگی گزار رہا تھا۔ لوگوں سے اس کے روابط نہ ہونے کے برابر تھے۔ بحیرہ کی تحقیق اور علم کے مطابق اس کا ایمان تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اسی علاقے سے ہوگا۔ وہ اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ہر آنے جانے والے قافلے کو بغور دیکھتا مگر ابھی تک وہ ہستی نظر نہیں آئی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ عرب سے ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا تھا اور جب وہ اٹھ کر دھوپ میں گیا تو ایک بادل کا ٹکڑا اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ برسوں کی تحقیق اور علم کے مطابق بحیرہ کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ دن ہے اور یہی وہ ہستی ہے جس کا اسے انتظار تھا۔ یہ دیکھتے ہی وہ جلدی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے کی طرف بڑھا جہاں قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ بحیرہ نے قافلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب میری خانقاہ تشریف لائیں، میری طرف سے آپ سب کے لیے دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام افراد ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے گویا کہ ان کی نظریں ایک دوسرے سے یہ سوال کر رہی تھیں کہ ہم یہاں کئی بار آ چکے ہیں، ٹھہرے بھی ہیں اور چلے بھی گئے مگر بحیرہ نے کبھی اس طرح دعوت نہیں دی۔ آج ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنا مہربان ہو گیا؟ بہرحال سب نے بحیرہ کی دعوت قبول کر لی اور اس کی رہنمائی میں خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے سب کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا اور کہا کہ بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ قافلے کے افراد نے بحیرہ کی بات سن کر جواب دیا کہ ہم سب تو یہاں آ گئے ہیں مگر ایک چھوٹا لڑکا ہمارے ساتھ تھا جسے ہم درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے فوراً کہا کہ نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا،
اسے بھی بلاؤ، وہ بھی یہاں ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ یہ دیکھ کر سب کی حیرانی اور بھی بڑھ گئی کہ نہ صرف یہ دعوت خلاف معمول تھی بلکہ بحیرہ کا اصرار بھی کہ کوئی بھی شخص پیچھے نہ رہے۔ قافلے کے لوگوں نے حیرانی سے پوچھا، بحیرہ آج آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، ایسا تو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا، آخر کیا بات ہے؟ بحیرہ نے جواب دیا کہ آپ لوگ ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں اور آپ مہمان ہیں، ہمارے لیے آپ کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کی کچھ خاطر مدارت کرنی چاہیے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں، لیکن قافلے والوں نے محسوس کیا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ انہوں نے باخدا کہا، ضرور کچھ بات تو ہے۔ اس پر بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا جو وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں تو وہ آپ کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے اور ان کی نگاہیں آپ پر جم کر رہ گئیں۔ سب نے کھانا کھایا اور پھر کچھ لوگ چہل قدمی کرنے لگے، کچھ بحیرہ کے گرجا کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرجا میں داخل ہوئے تو وہاں نور نبوت کی چمک پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر بحیرہ بے ساختہ کہنے لگا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عرب میں مبعوث فرمائے گا۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغور دیکھتا رہا اور اپنی کتب میں مذکور نبوت کی علامات کو پہچانتا گیا۔ جب قافلے والے کھانے سے فارغ ہو کر چل دیے تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے چند سوالات کیے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تمہیں لات و عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا تو خدا کی قسم کے ساتھ بتا دینا جو کچھ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کیے جن میں آپ کی طبیعت، مزاج اور عادات و اخلاق سے متعلق سوالات شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیرہ کے ہر سوال کا تفصیل سے جواب دیا۔ اتنے میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لڑکے کے والد کا زندہ ہونا ممکن نہیں۔ حضرت ابو طالب نے بحیرہ کی معلومات سنی تو حیران رہ گئے اور کہا، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ پھر بحیرہ نے مزید دریافت کیا اور اس کا والد؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ نے کہا، تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز میں کہا کہ یہ سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رب العالمین کے رسول ہیں اور اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ بحیرہ حضرت ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی، اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے اور اس کی آنکھیں نبی کی آنکھوں کی مانند ہیں۔ قافلے کے لوگ بحیرہ کی یہ باتیں سن کر حیرت و تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے کے ایک قریشی سردار نے پوچھا، اے محترم بزرگ، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ بحیرہ نے جواب دیا کہ جب آپ لوگ یہاں پہنچ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تمام درخت اور پتے ان کے سامنے جھک کر سجدہ کر رہے تھے اور ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ تھا۔ جب قافلہ اس درخت کے نیچے رکا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ بیٹھے جہاں درخت کا سایہ ختم ہو رہا تھا۔ فوراً درخت نے اپنی شاخیں جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیت صرف انبیاء کو حاصل ہوتی ہے۔ مزید برآں میں انہیں ان کی پشت مبارک پر موجود مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہے۔ بحیرہ نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر قسمیں کھا کر قافلے والوں سے کہا کہ آپ اسے روم کی جانب مت لے جاؤ۔ اگر رومیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو نبوت کی علامات اور معجزات کی بنا پر انہیں پہچان کر ان کی جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی
کہ دور سے ایک گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھا تو روم کی جانب سے 7 آدمی چلے آ رہے تھے۔ بحیرہ نے ان کا استقبال کیا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہمارے لوگ ہر راستے پر پھیل گئے ہیں، ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ اسی راستے سے آ رہے ہیں، اس لیے ہم ادھر کا رخ کر چکے ہیں۔ بحیرہ نے ان 7 افراد سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی معاملے کو تکمیل تک پہنچانا چاہے تو کیا کوئی انسان اس میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ان افراد نے انکار میں جواب دیا۔ بحیرہ نے انہیں سمجھایا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں اور ان کے ساتھی بن جائیں۔ اس پر وہ لوگ خاموشی سے واپس لوٹ گئے۔ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس لے جانے کا فیصلہ کیا، یا ممکن ہے کہ انہیں کسی محفوظ قافلے کے ساتھ روانہ کیا ہو۔ قافلہ اس مقام سے رخصت ہو گیا، مگر وہ ایمان افروز درخت آج بھی اردن کی سرزمین پر سرسبز و شاداب کھڑا ہوا ہے۔ اردن کی حکومت نے اس درخت کے قریب سے حجاز سے شام کو جانے والی قدیم تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کیے ہیں۔ اس درخت کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سینکڑوں مربع کلومیٹر تک پھیلے بے آب و گیاہ علاقے میں اکیلا اگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا اور آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اعرابی نے پوچھا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً اپنی جگہ سے حرکت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ درخت نے بلند آواز میں 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس جانے کا ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین پر چلتا ہوا اپنی اصل جگہ پر واپس چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ بھی روایت کی ہے کہ درخت نے بارگاہ نبوت میں آ کر السلام علیکم یا رسول اللہ بھی کہا۔ عربی نے یہ معجزہ دیکھا تو فوراً ایمان لے آیا اور عقیدت و محبت کے جوش میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سجدہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ پھر اس عربی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے مبارک ہاتھوں کو بوسا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ چنانچہ اس نے عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو چوم لیا۔ ناظرین، یہ درخت شجرہ حیات کے نام سے معروف ہے اور اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسے 1459 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس درخت کا انکشاف اردن کی ایک دستاویزی فلم کے ذریعے ہوا جس نے دنیا بھر میں بہت پذیرائی حاصل کی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک حدیث میں اسی درخت کا ذکر موجود ہے جو جامع ترمذی کی ایک روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 12 سال تھی جب آپ نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر میں شریک ہونے کی خواہش ظاہر کی، جسے احتراماً قبول کیا گیا۔ یہ قافلہ بیت المقدس کے قریب بصرہ کے مقام پر رکا اور ایک گھنے درخت کے سائے میں کچھ وقت گزارا۔ یہ درخت اردن کے علاقے صفا کی ایک بستی بقعاویہ میں واقع ہے اور آج بھی سرسبز و شاداب کھڑا ہے۔ ناظرین، درختوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے حوالے سے ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر وہاں کوئی آڑ کی جگہ نہ تھی۔ اس میدان میں 2 درخت تھے،
جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر اسے اپنی جانب آنے کا حکم دیا۔ وہ درخت اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا جیسے مہار پکڑے اونٹ مہار والے کے ساتھ چلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اسے بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ درخت بھی آپ کے پاس آ گیا اور دونوں درخت ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان درختوں کی اوٹ میں اپنی حاجت رفع کی اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس اپنی جگہ جانے کا حکم دیا تو دونوں درخت اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بعثت کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔ انبیاء سابقین کو جو مختلف معجزات فردن فردن عطا کیے گئے تھے وہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں یکجا ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عضو اور ہر حرکت ایک معجزہ قرار پائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک سرتا پا روشن دلیل آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح کرتی تھیں۔ درخت اور پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر نے آپ کو ضامن مانتی اور اونٹ آپ کے سامنے اپنے غم کی داستان بیان کرتے تھے۔ کتب احادیث و سیرت میں کئی ایسے درختوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نعتیہ قصیدے میں اس معجزے کا ذکر یوں کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درختوں کو بلایا تو وہ فرما بردار بن کر دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اسی مضمون کو امام شرف الدین بوصیری نے قصیدہ بردہ شریف میں یوں بیان کیا ہے، ان کی پکار پر درخت بغیر قدموں کے اپنی پنڈلیوں پر چلتے ہوئے ان کی طرف چل پڑے۔ یہ معجزات اس بات کا ثبوت ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا گواہ ہے اور آپ کی محبت و اطاعت میں جھک جاتا ہے۔ ان درختوں میں سب سے خوش نصیب درخت حنانہ ہے جس کا ذکر بخاری شریف میں مختصراً اور دیگر کتب احادیث میں تفصیلاً موجود ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑی کا ممبر بنا کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس ممبر پر رونق افروز ہوئے تو ایک خشک درخت کا بنا ہوا ستون جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے سسک سسک کر رونے لگا۔ اس کے رونے کی کیفیت اتنی دردناک تھی کہ مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام کے دل بھر آئے اور وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستون کی بے قراری محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مؤخر کر کے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے سینے سے لگا کر دلاسا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ میری جدائی میں رو رہا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک میری جدائی کے غم میں اسی طرح روتا رہتا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں واپس اس باغ میں لگا دوں جہاں سے تمہیں کاٹا گیا ہے اور وہاں تمہیں ہرا بھرا کر دیا جائے یہاں تک کہ قیامت تک مشرق و مغرب سے اللہ کے دوست حجاج کرام آ کر تمہارا پھل کھائیں؟
حنانہ نے عرض کی کہ اے سراپا رحمت، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عارضی جدائی بھی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں جنت میں سرسبز و شاداب درخت بنا کر لگا دوں تاکہ تم جنت کی بہاروں کے مزے لوٹو؟ ستون حنانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت کی پیشکش کو قبول کر لیا، جس کے بعد اس ستون کو منبر اقدس کے قریب زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے دار فنا پر دار بقا کو ترجیح دے دی۔ آج بھی مسجد نبوی میں اس ستون کی یادگار کے طور پر ایک ستون استوانہ حنانہ کے نام سے موجود ہے۔ روایات کے مطابق جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے اور فرماتے، اے اللہ کے بندو، یہ لکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں روتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا اشتیاق رکھتی تھی۔ انسان تو اس سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے قرار رہے۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لانے والے درختوں میں سے ایک اور مثال طائف کے مقام پر موجود ہے۔ شفا شریف میں آیا ہے کہ غزوہ طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا غنودگی کے عالم میں چل رہے تھے اور سامنے ایک بیری کا درخت تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ٹکرا سکتا تھا۔ اچانک یہ درخت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستہ دے دیا۔ قاضی عیاض نے فوزک کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ سعادت مند درخت آج بھی دو تنوں کی شکل میں اسی مقام پر موجود ہے۔ اپنے شرف صحابیت کی وجہ سے یہ مقام لوگوں میں مشہور ہے اور قابل تعظیم بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک خوش بخت اور سعادت مند درخت اردن میں موجود ہے جسے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل دائمی بقا نصیب ہو گئی۔ یہ درخت حجاز سے دمشق جانے والی قدیم تجارتی شاہراہ پر قائم ہے اور خیر القرون کی یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پوری شاہراہ پر سوائے اس درخت کے کوئی اور پودا یا درخت نہیں پنپ سکا، لیکن یہ صحابی درخت آج بھی آب و ہوا کی شدت اور موسموں کے تغیرات سے محفوظ ہے۔ اس درخت کا ذکر جامع ترمذی کے باب ابواب المناقب میں موجود ہے، جس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ انٹرنیٹ پر اس صحابی درخت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے The Blessed Tree اور The Only Living صحابی ٹری کے عنوان سے تحقیق کی جا سکتی ہے۔ آپ ابھی سرچ کر کے دیکھیں۔ کتب سیرت میں بھی اس کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے، جس میں سیرت الحلبیہ، الخصائص الکبریٰ، المواہب اللدنیہ اور مدارج النبوہ شامل ہیں۔ ناظرین، یہ بات غور طلب ہے کہ اگر ایک درخت کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب دائمی حیات مل سکتی ہے تو اس دل پر کبھی موت کیسے وارد ہو سکتی ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن بن جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ ایک مومن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ میں اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی والدین، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور خونی رشتے یا دنیا کی کوئی بھی چیز جو انسان کے دل کو محبوب ہوتی ہے، چاہے وہ مناسب ہو یا دنیاوی مقاصد ہوں، ان سب محبتوں، رغبتوں اور میلانات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا حقیقی ایمان ہے۔ گویا کسی مسلمان کے دل میں کائنات کی ساری محبتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا
سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کی کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ساری محبتوں کے مجموعے سے بھی بڑھ چکی ہے، مگر اپنی جان کے ساتھ میری محبت ابھی زیادہ ہے۔ اسی لمحے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دلی کیفیت کا صدقے دل سے اظہار کیا، جیسا کہ صحابہ کرام کی خصوصیت تھی کہ جو محسوس کرتے تھے وہ برملا بیان کرتے تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین خصوصاً فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں ایسے بلند مرتبے پر فائز تھے کہ ان کے احساسات میں بھی ملاوٹ نہ ہوتی۔ یہ ان کے ایمان کا کمال تھا کہ جو بھی انہوں نے محسوس کیا اس کا واضح اظہار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا۔ ان احادیث اور صحابہ کے رویوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف زبان سے محبت کا اظہار کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کی کیفیات، اس کے اثرات اور گہرے احساسات کا ادراک ہونا بھی ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کی بات سن کر ارشاد فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اس ارشاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ باور کرایا کہ اگر میری محبت کے مقابلے میں تمہیں اپنی جان کی محبت زیادہ عزیز ہے تو تمہارا ایمان ابھی کمال کے درجے پر نہیں پہنچا۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئے اور آپ نے فوراً بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ کی محبت میرے اندر میری جان، میرے نفس اور میری زندگی کی محبت سے بڑھ گئی ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ گویا ایمان اور دین کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب ہر محبت، ہر رغبت اور لگاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں مغلوب ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے۔ ناظرین، ہمارا عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی چاہت ایک سمت ہے اور ہماری چاہتیں دوسری سمت میں جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے اور ہمارا عمل کچھ اور۔ وہ جس چیز سے ناراض ہوتے ہیں ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں، جس کام کو وہ پسند فرماتے ہیں ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، جس کام کا وہ حکم دیتے ہیں ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے وہ منع کرتے ہیں ہم انہیں انجام دینے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ گویا محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اعمال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور رضا کے خلاف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی مکرم، فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمائے، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم خوف کھاتے ہو، اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، یہ سب تمہیں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، دین اسلام کی محبت، دین کے فروغ کے لیے کوشش کرنا، اپنی اولاد اور معاشرے میں دین کو مستحکم کرنا، یہی وہ باتیں ہیں جو ہر مومن سے مطلوب ہیں۔ جب تک یہ تمام امور ہر دنیاوی محبت سے بڑھ کر نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی سزا اور عذاب کا وقت قریب ہے۔ ناظرین، افسوس کہ آج ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں ہمیں اپنی زندگیوں اور اعمال پر غور کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال اور احوال پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے فروغ و استحکام کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ہمت عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب اور گرفت سے محفوظ رہ سکیں اور اس کی محبت کے حقیقی حقدار بن سکیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج
کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔